अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ 68 पेज पर मबनी फॉरेन फंडिंग केस या उसको ममनुआ फंडिंग केस कह सकते हैं, उसका फैसला जारी हो गया। इसका एक एक लफ्ज़ पढ़ने के काबिल है, क्योंकि आपको इसमें एक मनी ट्रेल मिलता है, इसमें पैसों के लेन देन का मैप मिलता है, इसमें लोगों के नाम मिलते हैं, इसमें आपको अकाउंट्स मिलते हैं और पता ही चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सी इलेक्शन कैंपेन्स कैसे फ़ंड होती रही हैं। हुकूमत वक्त की तरफ से इस केस के फैसले के आने के बाद जो महफूज हो गया था कुछ हफ्ते पहले, ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और बताया जा रहा है कि इमरान खान अपने माली मामलात को, भले ज़ाती मामलात हों या पार्टी के मामलात हों, वो चलाते कैसे हैं। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान अब सादिक और अमीन की डिग्री को फाड़ कर कहीं पर फेंक दे और अदालत से अब तवक्को लगाई जा रही है इत्तेहादियों की तरफ से, इमरान खान के मुखालिफिन की तरफ से, कि जब मामला उनके सामने आएगा तो इसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे दूसरी जमातों और जमातों के सरबराहान के मामलात को तय किया जाता था। पीटीआई बहरहाल डटी हुई है, वो कहती है जी कि आपने देख लिया, चैनल्स की और तजिया निगारों की खबरें गलत साबित हुई, ये कोई फॉरेन फंडिंग इसके अंदर उन्होंने लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं किया, ये देख लें हमारी पार्टी वहीं की वहीं खड़ी है, ये बैन नहीं हुई है, इमरान खान को हटाया नहीं गया है, कुछ नहीं हुआ, कोर्ट में जाएंगे, मामलात को तय कर लेंगे। और साथ ये भी मुद्दा बयान कर रहे हैं कि दूसरी जमातों की जो फंडिंग है उनके मामलात भी जल्दी तय करें। लेकिन कानूनी माहिरीन इस पर एग्री करते हैं कि मामला इतना सादा नहीं है जितना पीटीआई बता रही है, शायद इतना ख़तरनाक भी नहीं है जितने हुकूमत बता रही है। तो मामला कहाँ पे खड़ा है? हमारे पास हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, जियो न्यूज़ से मुंसलिक, आपका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में नुसरत जावेद, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। नुसरत, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़रा पहले इस पर हामिद थोड़ी सी बात करने से पहले मैं ख्वाजा आसिफ के एक दो साउंड सुनाना चाहूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ताकि टोन का अंदाज़ा हो जाए कि टोन क्या है इस वक्त इमरान खान के खिलाफ। गो हैड। ये एक प्रोग्राम के तहत, एक प्लान के तहत जो है ये इसको लॉन्च किया गया था आज से 30 साल कबल। ये फॉरेन फंडेड एजेंट जो है, गैर मुल्की एजेंट जो है, जिसके स्पॉन्सर्स में भारत भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, बरतानिया भी शामिल है, और कहना सानू है कि असी फॉरेन साजिश की थी। तो ये समझ आती है कि क्यों हमारी मईशत बर्बाद हुई, क्यों हमारे अदारे मुजमेल हुए, उनको कमजोर किया गया, उनके साथ गाली गलोच की गई। जो हर बंदे को कहता है कि कब्र में भी तुम्हारा हिसाब होगा कि मेरा साथ क्यों ना दिया, और आप शिरक करेंगे अगर आपने मेरा साथ ना दिया। उसका यह है कि हलफनामे झूठे देता है। जी हाँ, फ्रंटल अटैक है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी नहीं, सिर्फ बारिश हो रही है, लेकिन आपकी असेसमेंट क्या है? पीटीआई के लिए कितना बड़ा चैलेंज? पीटीआई जो है वो जानबूझ के इसको लाइट ले रही है, उनको भी पता है कि मामला सीरियस है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो जानबूझ के सोचते समझते हुए इसको ज़रूरत से ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको उछालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपने भी इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को गौर से पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है और भी लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मनी ट्रेल तो मौजूद है, लेकिन आखिर में जाके जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 17 की खिलाफवर्जी की है और साथ ही साथ जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसकी वायलेशन किया है, और हम आपको देंगे शोकाज नोटिस। तो पीटीआई इस पे खुश हो गई है कि हमें तो शोकाज पे जो है वो टरखा दिया गया, आगे कुछ भी नहीं होगा। और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस चीज़ पे खुश है कि वो कंपनियों के नाम आ गए हैं, कुछ इंडियन नेशनल्स के नाम आ गए हैं, कुछ फॉरेन कंपनीज़ के नाम आ गए हैं, आरफ नकवी का नाम आ गया, तो वो इस पे बहुत खुश हो रहे हैं। हालांकि ये एक टिपिकल, एक टेक्निकल और ये एक लीगल प्रोसेस है जिसका कि आगाज़ हुआ है। और अब जब शोकाज नोटिस जाएगा तो तहरीक इंसाफ जो है उसने जवाब देना है। तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम ये लगाया गया इसमें फैसले में कि आपने हमसे 13 बैंक अकाउंट्स छुपाए हैं। अब ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है। एक हो गया गलती से, 2 हो गया गलती से, तो 13 फंड आपने अकाउंट्स छुपाए हैं। फिर उसमें कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब ने बतौर पार्टी के सरबराह के जो हमें हलफनामा दिया है वो झूठा है। तो पीटीआई कह रही है नहीं, वो हलफनामा नहीं है, वो तो सर्टिफिकेट था। वो कहते हैं आपकी लीगल बैकग्राउंड नहीं है, आपको समझ नहीं, आपको पता नहीं है। और फवाद साहब कहते हैं कि वो क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है ना, इनकी लीगल बैकग्राउंड बड़ी कमज़ोर है, तो इसलिए इनको पता नहीं है। तो फिर आपने इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया क्यों था?
اور خیا آصف صاحب جو ہیں اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اسرائیلی ایجنٹ ہے، انڈین ایجنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو میں نہ تو جو مسلم لیگ نون کا اس وقت جو نیریٹو ہے نہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں، اور نہ ہی جو پی ٹی آئی کا اس وقت نیریٹو ہے نہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں. میں ایگری کرتا ہوں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ لکھا ہے اس کو اگر یہ دونوں پارٹیاں سمجھنے کی کوشش کریں تو مسلم لیگ نون کو پی ٹی آئی کے آنے والے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے، اپنے بھی اکاؤنٹس سیدھے کرنے چاہیے. تو یہ ایک ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابتدائی عشق ہے یا پتہ نہیں انتہائی انجام ہے. نصرت سب سے کی ایشو آپ کو کیا اس میں لگا؟ دیکھیے مجھے اس میں جو امپورٹنٹ بات نظر آ رہی ہے نا وہ ہے بیان حلفی. باقی ڈیٹیلز اپنی جگہ ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے. میں حامد نے بہت اچھے واضح طور پر کر دیا، میں اس کے بارے میں صرف ایک لفظ ایڈ کروں گا کہ میری دانش میں تحریک انصاف آج کا فیصلہ آنے کے بعد وہاں کھڑی ہے جہاں پر اپریل 2016 کے پہلے ہفتے میں پاکستان مسلم لیگ نون نے پاناما دستاویزات منکشف ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو پایا ہوگا. ایک بات. دوسری میں اس کو ایک اور تناظر میں ذرا تھوڑا سا اس کی تفصیلات تو دیکھیں جی سارے لوگ ڈسکس کریں جی بالکل بالکل، صبح سے ہو رہی ہیں. ہم نے تو ٹیک اویز بتانے ہیں لوگوں کو، بڑی بڑی باتیں. آپ کے پروگرام میں پہلے دن سے روئے چلا جا رہا ہوں. سر ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، ان کا نام تھا چودھری انور عزیز صاحب. انہوں نے بہت شفقت کی مجھے، انہوں نے سیاست سیکھنے میں بہت مدد کی. تو جب ہم بہت انقلابی باتیں کیا کرتے تھے نا، کہتے او منڈے ہو، اوے منڈے ہو، ریاست کو 900 ولیاں دی طاقت ہوتی ہے. تو میں آپ کو کہتا تھا سر یہ یوتھ بلج پہ نہ جائیں، اس سینرجی پر نہ جائیں، پش بیک کا انتظار کریں. ٹھیک. ہمارے سسٹم کے اندر ایسے لوپ ہولز ہیں، ایسے انہوں نے جال بچھائے ہوئے ہیں کہ آپ اگر اس کو پش بیک کرنے کی کوشش کریں گے، آپ ان کو کہیں گے اوے تگڑا ہو جا، میتھ اسٹیٹس کو ہلا دینا. کل بھی بیان عمران خان نے دیا کہ حالات کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو روک سکتے ہیں. ایکسکیوز می ناؤ دیکھیے کیسی سپن آتی ہے کہ وہاں منی ٹریل رسیداں کڈو، یہاں پہ رسیداں کٹ دی گئی ہیں اور باقاعدہ بتایا، اور رسیدیں ہیں بھی کس کی؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. بالکل صحیح کہا. اور وہ رسیدیں جو آپ کے دور اقتدار میں اکٹھی کی گئی. ٹھیک. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ ادھر بھی قصہ بیان حلفی کا تھا، یہاں بھی قصہ بیان حلفی کا ہے. اور انہوں نے ہٹ کہاں کیا ہے؟ ہمارے سسٹم نے. یہ میں سسٹم جو 900 ولیوں کی طاقت، دیکھیے جی ہم لوگوں کو آج کل یہ گالی بن گیا ہے. اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، آپ نے 4 کتابیں پڑھ لی ہیں تو آپ فرسودہ ہیں، آپ نئے زمانے کو نہیں جانتے، آپ بکے ہوئے لفافے ہیں. اگر آپ کے ذہن اتنے توانا اور ایماندار ہوتے تو یہ ملک تبدیل ہو گیا ہوتا. میرے جیسے لوگ کہتے تھے بھائی 900 ولیاں دی طاقت، تو یہ 900 ولیوں کی طاقت آپریشنل ہو رہی ہے. اٹس اے پش بیک. اچھا پش بیک پہ ابھی آتے. بلال صاحب لائن پر ہیں جی، بلال محبوب صاحب. اچھا بیک ٹو حامد بیر. 2016 والی جو بات ہے نا، اس کو ذرا موازنہ کیجیے. اس کو میں تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں، موازنہ نہیں کرتا. 2016 میں حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا. حنیف عباسی نے عمران خان پہ الزام لگایا تھا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے پارٹی کے فنڈز کے حوالے سے جو بیان حلفی جمع کرایا ہوا ہے وہ غلط ہے. تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے جو فیصلہ لکھا تھا اس میں انہوں نے یہ واضح طور پہ لکھا تھا کہ انٹل انلیس الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ نہیں ہمیں بتاتا کہ یہ جو فنڈز ہیں ان میں گڑبڑ ہے یا نہیں ہے، ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ثاقب نثار صاحب کی جو ایک جسٹیفیکیشن تھی عمران خان صاحب کو بچانے کی، اس جسٹیفیکیشن کو انڈو کر دیا ہے. بنا بنایا کیس ہے، وہ تو آلریڈی موجود ہے، پٹیشن جا چکی تھی، اس کے اوپر انہوں نے یہ آبزرویشن بھی دے دی. یہ ہم نے بڑا باریک نقطہ نکالا. ذرا بلال صاحب سے بات کرتے ہیں. بلال محبوب صاحب پل ڈیٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بلال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. یہ ابھی بحث ہو رہی ہے پاکستان میں بہت سی کہ آپ نے اتنی تحقیق کی، 8 سال ایڈجرنمنٹس، مطلب جتنا وقت اس کے اوپر صرف ہوا ہے شاید ہی کسی معاملے پر صرف ہوا ہو، لیکن آخر میں آ کے آپ نے شو کاز نوٹس ہی دینا تھا اس بات کا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے فنڈز کانفسکیٹ کیوں نہ کریں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ایک بحث ہو رہی ہے.
تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن ان حالات میں اس پٹیشن کے پیش نظر، اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے پیش نظر قانونی اور آئینی طور پر کیا کر سکتا تھا؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. میرے خیال میں تو جس قانون کے تحت یہ شکایت کی گئی تھی الیکشن کمیشن کو، اس قانون کے تحت جو زیادہ سے زیادہ ہو سکتا تھا وہ یہی تھا، اور اس کے اندر جو پی ٹی آئی کے خلاف بھی جو کچھ زیادہ سے زیادہ فیصلہ آ سکتا تھا وہ بھی یہی تھا. یہ تین باتیں بڑی اسٹیبلش ہوئی ہیں اس کے اندر. ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے، اس کے اندر غیر ملکی فنڈنگ بھی ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنا ایک سرٹیفکیٹ جو دیا تھا وہ بھی درست نہیں تھا. یہ تین فائنڈنگز ہیں. اب یہ سیٹ کرتا ہے ایک بیسس اگلے مرحلوں کی. یہ جس مرحلے کا ذکر ہو رہا تھا کہ پارٹی بھی ڈیزالو ہو سکتی ہے، لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اگلا مرحلہ ہے، وہ الیکشن کمیشن کے دائرہ کار سے باہر کی چیز ہے. وہ حکومت پاکستان میں ایک ڈیکلریشن دینا ہے، اور سپریم کورٹ نے 15 دن کے اندر اس کو 15 دن کے اندر وہ ڈیکلریشن سپریم کورٹ پہ جمع ہونا ہے. تو سپریم کورٹ نے اس پہ بہرحال فیصلہ دینا ہے کہ واقعی کیا یہ فارن فنڈنگ ہوئی، اور اس بنیاد پہ یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر وہ ڈیزالو ہو جائے گی، اس کے ممبر اسمبلی سے ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی، اور پھر 4 سال کے لیے وہ الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے. لیکن یہ تب ہوگا جب سپریم کورٹ اس بات کو تسلیم کرے گی حکومت پاکستان کے دیے ہوئے ڈیکلریشن کو. تو ظاہر ہے اس مرحلے پہ نہیں ہو سکتا تھا. جن لوگوں نے اس وقت قانون پڑھا تھا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002، اس میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ یہ سیکشن 6 کے تحت یہ کمپلینٹ تھی. سیکشن 6 میں یہی لکھا ہوا تھا کہ پیسے ضبط ہو سکتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ممنوعہ طریقے سے ممنوعہ ذرائع سے آیا ہے. تو پیسے ضبط ہونے کا انہوں نے شو کاز نوٹس دے دیا ہے. یہ ایک لحاظ سے بگننگ آف دی اینڈ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک لحاظ سے یہ بگننگ آف اے نیو بگننگ بھی ہو سکتا ہے. جی بگننگ آف دی نیو بگننگ بھی ہو سکتا ہے. اچھا بالکل. چلتے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ عمران خان کی طرف سے ایک سال نہیں، دوسرے سال نہیں، تیسرے سال نہیں، چوتھے سال نہیں، 5 سال 6 سال تک ڈکلیریشن کے اوپر سائن ہوتے رہے، اور یہ فیصلہ کہتا ہے کہ آپ نے ہر مرتبہ ڈکلیریشن غلط دیا. یہ کتنا بڑا ذاتی سیاسی دھچکا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے کہ آپ ورنہ دیکھیے نا، اگر اس کی کوئی حیثیت نہ ہو تو پارٹی کے سربراہ کو ہر سال یہ زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک. کہ آپ یہ سرٹیفکیٹ دیں، اس کے اوپر لکھیں کہ اس میں کوئی ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ نہیں آئی. یہ بالکل معلومات ٹھیک ہے. اگر آپ کی آنکھیں بند کر کے صرف دستخط کر رہے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ پارٹی کی طرف سے آیا ہے وہ کافی ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں پارٹی کے ہیڈ کو پرسنلی لائبل کرنے کے لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس کی ایکوریسی کو انشور کریں. تو اب اگر انہوں نے نہیں کیا اور بار بار نہیں کیا تو میرے خیال میں اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. بہت شکریہ. سوال میرا یہ ہے کہ بار بار الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اندر جو یونینیمس ہے، لفظ استعمال کیا گیا کہ آپ نے یہ تمام کام جو کیے، بھلے فنڈز آگے پیچھے کیے، اکاؤنٹس، نوئنگلی اینڈ ولفلی. مطلب یہ ایمفسائز جو ہے وہ کرنا، اتنا ایمفسائز کرنا، ایک دو جملے میں نہیں کہا، جو آخر میں سمری لکھی ہے اس میں ہر پیرا کے اندر کہ آپ نے یہ کیا نوئنگلی اینڈ ولفلی. ذرا اس کے اوپر آپ آئیے کہ اس کا ذرا تجزیہ کریں. دیکھیے، میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے آج بہت ہوشیاری اور چالاکی سے، میں یہ کہوں گا کہ ایک حوالے سے اپنے آپ کا یہ ڈیفنس بھی کر دیا ہے کہ جی ہم نے 8 سال اس لیے لیے ہیں. ٹھیک. کہ ہم پوری ڈیٹیلز کو آپ کے سامنے لانا چاہ رہے تھے، ہم کچے پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہ رہے تھے، عام یعنی محاورے کی زبان میں. اب اس کو کیسے فالو اپ کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے. وہ حکومت میں دمخم ہے، وہ کرے گی یا نہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کیسوں سے سیاسی جماعتوں کو کالعدم ٹھہرا کر ختم نہیں کیا جا سکتا. وہ این پی نے بلکہ یہی بات کی ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی جو ہے جی، اس پہ تو اس سے زیادہ سنگین الزام تھا کہ باچا خان جو ہیں وہ نوٹوں کی تھیلیاں لاتے تھے، اپنے بیٹے ولی خان کو دیتے تھے، اور وہ پختونستان بنانا چاہ رہے تھے، اور سپریم کورٹ نے اپیلٹ کیا تھا. تو ولی خان کی سیاست تو ختم نہیں ہوئی تھی. اس میں جو بڑا مسئلہ ہے نا، جو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں
کہ ولی خان وغیرہ نے تو کبھی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا کہ جی ہم شروع میں قیام پاکستان کے مخالف تھے. بالکل صحیح. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب اپنا پورا بیانیہ مستقل یہ بنا رہے تھے. ایک تو منی لانڈرنگ گھٹیا چیز ہے, میں نے ٹیکس چوروں کو نہیں چھوڑنا, یعنی ان طبقات کو, حالانکہ دیکھیے یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت اچھا ہے, وہ اس کو ٹیکس ایوائڈنس کہتے ہیں, ایویژن نہیں کہتے, اسی لیے آف شور کمپنیز بنتی ہیں. تو جب کسی اور کی آف شور کمپنیاں ہیں جو وارٹن کلب ہے جو کے آئلینڈ کے اندر, اس کی بیس پر آپ اپنی جماعت کھڑی کر لیتے ہیں. اس میں جو دوسرا جو بدقسمتی سے ان پہ آتا ہے کہ ان کی ریپوٹیشن تھی ایک, یعنی فیلنتھروپسٹ کی ایک اچھی ایگزامپل انہوں نے شوکت خانم کی صورت میں سیٹ کی تھی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ریپوٹیشن ایدی صاحب نے اپنی بنائی تھی, اس کے بعد وہ سیاست میں آ جاتے اور اسی ریپوٹیشن کی بنا پر وہ اس طرح فنڈ اکٹھے کرتے رہتے. یہ کانفرنس کے ساتھ یہ ہوتا جو. اچھا, پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا دفاع ہو سکتا ہے کہ جی عمران خان نے کون سا اپنی ذات پہ خرچ کیا. یہ سوال ہو بات کر رہا ہوں, انہوں نے تو جی جماعت بنائی, جماعت کھڑی کی ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے, نیچے کیا ہو رہا ہے عام لوگوں نے, ان کی ریپوٹیشن تھی, لوگ پیسے دے دیتے تھے. آپ کیا کریں بھئی, ایک قبال گا رہا ہو, اس کو نصرت علی فتح علی خان کو فرض کریں ایک ڈرگ سمگلر جو ہے وہ 2 کروڑ کی ویل دیتے, تو اس کا کیا قصور ہے؟ وہ انہوں نے کہا اتنا اچھا, تو وہ بیچارے یہ نہیں, وہ بھی سیلیبریٹی نہیں تھے. یہ لاگو ویسے ہوتا ہے عمران خان. نہیں, میں اس میں صرف ایک بات, اس کے بعد حامد, صرف ایک بات, اس میں جو بدقسمتی ہوگی کہ اگر اس کو فالو اپ کیا جائے گا, جو حامد اور میں جو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کرتے رہے, ایک پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے. اب یہ ہوگا کہ آپ نے جن سے فائدے لیے, یعنی جو پیسے لیے, ان کو فائدے اٹھائے یا نہیں, کانفلکٹ انٹرسٹ پہ, اور اس میں سب سے اوپر کر آ رہا ہے کے الیکٹرک. جی کے الیکٹرک. یہ ذرا بتائے گا عمران خان سے کہ جی میرا لینا دینا کیا, نیچے لوگوں نے دیکھیں نا کس طرح کہیں گے عمران خان صاحب. اس لیے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ان کے اکاؤنٹس ڈیٹیکٹ کیے ہیں, یہ اس وقت کیے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت تھی. ٹھیک. اور یہ 13 اکاؤنٹس میں یہ انہوں نے کیوں ڈکلیئر نہیں کیے, اور ان اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے نام پہ ہوتا ہے نا سارے. بعض اکاؤنٹس تو حامد کھلے ہوئے ہیں عمران خان کے نام پر, اچھا, جس کو انہوں نے ڈسون کیا. پھر اس میں کچھ فنکشنز ایسے ہیں بیرون ملک میں جن میں ٹیبلز جو ہیں وہ بک ہوئی ہیں, فروخت ہوئی ہیں, وہاں پہ مہمان خصوصی عمران خان صاحب تھے. کے الیکٹرک کا جو معاملہ ہے, تو اس میں کے الیکٹرک جو ہے وہ ابراج کو پیسے بیچتی ہے, ابراج وانٹن کلب کو پیسے بیچتی ہے, وانٹن کلب جو ہے وہی پیسے کے الیکٹرک کے پیسے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی ہے. تو جو وانٹن کلب کا جو فنکشن تھا, وہاں جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے وہ تو چیریٹی تھی نا, وہ تو اٹ واز سپوز ٹو گو ٹو شوکت خانم یا نمل کالج کو جانے چاہیے تھے وہ پیسے. نام نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ فلاحی مقصد کے لیے یہ 2 فلاحی, لیکن وہ تو چلے گئے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں, اور اس کے ثبوت موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جب سپریم کورٹ میں یہ کیس آئے گا تو یہ وہاں پہ جائیں گی. اس میں جو مجھے ایک تکلیف ہے, دکھ, ایک انسان کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا مجھے وہ ضمیر میں خلش بھی ہے کہ میں نے شوکت خانم کے لیے کافی کام کیا ہوا ہے, اور پیسے تو بہت اتنے نہیں دیے ہوں گے, دیے ہیں لیکن اتنے نہیں دیے, لیکن ان کے میں نے بہت سے پروگرام ہوسٹ کیے, ان کے لیے فنڈز کلیکشن کی کمپین میں حصہ لیا بہت پہلے سے, جب ہم 91-92 بہت معصوم ہے. لیکن جب وہ لانچ ہوئے تھے نا, تو اپنے ہر دوسرے پروگرام میں, یعنی جب وہ سیاست میں آئے تھے, یار وہ بھی تمہارا کنٹریبیوشن مان لیا کرو, اتنا یعنی کثرت نفسی سے کام نہیں لیا کرتے. میرے بھائی ہو چھوٹے یار. نصرت صاحب آپ میرے بزرگ ہیں, لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ 2002 میں جب عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کے واحد ممبر تھے ایک, تو نواز شریف صاحب جو آپ کے دوست ہیں, ارے وہ جدہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ واقعہ کب ہوا, اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو آپ کو نصرت صاحب کہتی رہتی تھی, وہ دبئی میں بیٹھی ہوئی تھی. پاکستان میں ایک پولیٹیکل ویکیوم تھا, یہاں پہ ٹرائبل ایریا میں آپریشن ہوتے تھے, ڈرون اٹیک ہوتے تھے, کوئی بندہ بولتا نہیں تھا. تو خان صاحب جو ہیں ان کو ہم بلا لیتے تھے روزانہ, اور وہ آ جاتے تھے, اور ایک پارٹی کا واحد ایم این اے تھا. اور اس کے بعد اس میں نصرت اس کو طلعت صاحب کو یہ بھی پتا کہ ایک فیز وہ بھی آئی تھی جب پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ بڑے ناراض ہوتے تھے کہ اس کو کیوں بلایا جاتا ہے. تو میرے جیسے لوگ, طلعت صاحب جیسے لوگ, بہت سے اینکر جو ہیں وہ صرف مشرف صاحب کو تنگ کرنے کے لیے بھی بلاتے تھے. اور اس میں یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان کو بلانا دنیا کا آسان ترین کام تھا. اگر 8 بجے حامد کا پروگرام ہے, یہ وٹنس ہم نے بھی کیا اور میں نے خود بھی کیا, 8 بجے حامد کا پروگرام ہے یا 8 بجے میرا پروگرام ہے, تو
7:50 پر اگر کوئی گیسٹ نہیں ہوتا تھا تو آپ کال کرتے تو آ جاتے تھے نا. اچھا میں پھر اس موقع پر ایک بات کر سکتا ہوں. اچھا میں اس وقت بھی کہتا تھا وہ میں نہیں جانا کھیڑے آندے نہ. آپ کے پروگرام کے اندر تو گیسٹ کی گنجائش نہیں تھی نا. شروع ہوا اور آپ بھی گئے تھے دربار میں حاضری دینے, ہمیں یاد ہے. لیکن ہم واپس اس کے اوپر آئیں تو یہ کتنی ستم ظریفی. وہ ایک واقعہ میں نے سنانا ہے, وہ جو آپ نے بات کی ہے, کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن یہ ہسٹری ہے. جب عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم کا ووٹ دیا, تو ان کی وائف تھی اس وقت جمائمہ صاحبہ, وہ بڑی غصے میں تھی کہ اس کو کیوں ووٹ دے دیا ہے. انہوں نے مجھے میسج بھجوایا کہ اس کو آج عمران کو پروگرام میں بلاؤ. اچھا انہوں نے مجھے میسج بھجوایا کوئی 6:30-7 بجے کے, 6:45 بجے کے قریب. بائی دیٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے آپ گیسٹ ویسٹ کر چکے ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ کل کر لیں گے کیونکہ آج تو میرے 3 گیسٹ ہو گئے. تو انہوں نے کہا نہیں 10 منٹ کے لیے. تو میں نے کہا اچھا اس کو ایک سیگمنٹ کے لیے بھیج دیں, ہم اس کو چوتھی کرسی لگا کے بٹھائیں گے, تو اس کے بعد پھر وہ چلے جائیں اپنی وضاحت کر کے. تو خان صاحب آئے, انہوں نے کندھے پہ اپنا کوٹ لٹکایا ہوا تھا, وہ آئے اور 8 بجنے میں 5 منٹ پہ وہ آ گئے. ان کے لیے ہم نے چوتھی کرسی لگائی, وہ بیٹھے. پہلے گیسٹ, دوسرا گیسٹ, تیسرا گیسٹ, پھر چوتھے گیسٹ عمران خان تھے. انہوں نے کہا میں نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ اس لیے دیا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں. یہ ان کا جواب تھا. اس کے بعد جب 15 منٹ پہ میں نے بریک لی تو میں نے کہا خان صاحب تھینک یو. کہتے ہیں حامد آپ کو اپنے پروگرام میں اپوزیشن کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے, اس لیے میں اینڈ تک بیٹھوں گا. صحیح ہے. حامد نے پہلے بتا دیا کسی کی تضحیک مقصود نہیں ہے, صرف تاریخ بیان کر رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم کچھ تھوڑا سا تجزیہ اور لیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ مستقبل کے حالات کس طرف جا سکتے ہیں. جی پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. تحریک انصاف کے لیے ایک نازک موڑ, پریٹینڈ وہ ایسی کر رہے ہیں, بناوٹ انہوں نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ نازک موڑ نہیں ہے, سیدھی سڑک ہے, موٹر وے کے اوپر ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں, طاقت ہمارے گود میں آگے گر جائے گی. لیکن 68 پیج پر مبنی جو فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہے اس کے اگر مندرجات آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. حامد میر, نصرت جاوید ہمارے پاس موجود ہیں, پل ڈیٹ کے بلال محبوب صاحب بھی موجود ہیں. ذرا گفتگو کو اور طرف لے کے جاتے ہیں. میں صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ کتنی ویسے ستم ظریفی ہوگی حامد کہ آپ نے جو کام کیا شوکت خانم کے لیے, خدا ترسی میں, انسانیت کی محبت میں, اب اس سے جو فنڈ جنریٹ ہوئے اس سے ایسے بندے انہوں نے ہائر کیے 25 روپے پر ٹویٹ جو آپ کے خلاف ٹرولنگ کرتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں. یہ بھی ستم ظریفی. ایک اور بھی بات بتا دوں آپ کو. بتائیے. جب 2008 میں یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے اور احسن اقبال صاحب ان کے وزیر تعلیم تھے, تو خان صاحب نے مجھے کہا یار میں نمل کالج کا افتتاح کرنا ہے تو کسی طریقے سے پرائم منسٹر کو وہاں پہ آ جائے. تو میں نے کہا جی آپ کی تو ان پہ بڑی لڑائی چل رہی ہے, آپ تو بڑی تقریریں کرتے ہیں ان کے خلاف. بہرحال میں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ریکویسٹ کی, وہ مان گئے. میں نے ان کو بتایا جی وہ مان گئے. اچھا تو یار اصل میں کیونکہ یہ کالج ہے تو جو ایجوکیشن منسٹر ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے, اس کو بھی کہہ دو. تو میں نے احسن اقبال صاحب کو بھی ریکویسٹ کی. احسن اقبال صاحب تھوڑا سا پہلے ٹھٹکے, پھر انہوں نے کچھ سوچا, پھر انہوں نے داڑھی کھجائی, پھر کہتے ہیں تسی کہندے ہوتے چلا جانا, لیکن میں کہا نہیں سر ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, چل لیں. لو جی لے گئے جناب ان کو وہاں پہ. نمل کالج کا افتتاح یوسف رضا گیلانی نے کیا, وہاں پہ تقریر کی احسن اقبال نے, اور عمران خان صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا. اب جب میں کبھی دیکھتا ہوں نا خان صاحب جو مینوں تو چھڈو جی, ہوسٹ میں کر رہا تھا اس شو کو بھی ہوسٹ میں کر رہا تھا. جب وہ احسن اقبال کے بارے میں بڑی چہرے پہ رونت لا کے اس کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ سکرات سمجھتا اپنے آپ کو, اور اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, تو وہ واقعہ یاد مجھے وہ واقعہ یاد آیا تھا جب خان صاحب نے بڑی فرمائش کر کے احسن اقبال کو نمل کالج کی افتتاحی تقریب میں بلایا تھا, کیونکہ احسن صاحب وزیر تعلیم تھے. پش بیک پہ آپ کا جو پوائنٹ ہے, پش بیک سسٹم کی طرف سے, اور یہ قانونی پش بیک ہے, یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو کسی نے انیشیٹ کروایا, کسی ایسے بندے نے کی اپلیکیشن کے اوپر ہوا جس کا نام ہی نہیں پتہ, جسٹس قاضی فائزی صاحب کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. یہ اندر کے بندے نے اس کو انیشیٹ کیا ہے اور اس نے خود لڑائی لڑی ہے, اور کسی وقت وہ بالکل آپ سمجھے کہ سیاسی طور پر اور سماجی طور پر یتیم نظر آتا تھا کیونکہ کوئی اس کے سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا تھا. ہی فوٹ آن. یہ کتنی اہم بات ہے کہ اندر کا بندہ جو ہے یہ اس نے یہ لنکا ڈھانے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہو کسی حد تک. جی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ اکبر یعنی بابر صاحب میرے ہی جب یہ یعنی سیاست کی طرف آئے, میں لاہور سے ان کو جانتا تھا, عمران صاحب کو شناسائی تھی, دوستی ہرگز نہیں تھی.
مشترکہ دوستوں کی وساطت سے. سیاسی ان کے جو مسائل کے لیے سب سے زیادہ مجھے پرسویٹ کر کے اکبر ایس بابر لایا کرتے. ٹھیک. اور بابر صاحب کی اپنے خاندان میں یہ بہت بڑا اسکینڈل تھا کیونکہ بابر خاندان جو ہے ہسٹوریکلی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اٹیچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں سر دیکھیے ہم لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو کیمرے بھی آن ہوں, خاص طور پر وہ ہمارا لاہوری پھکڑ پن جو ہے تھڑے والا وہ حامد کے ساتھ میرا آ جاتا ہے, بٹ کیونکہ ہمیں بہرحال آگے کی سوچ کے دیکھنا ہوتا ہے. مجھے یہ خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں کی جس کو آپ ڈیپ اسٹیٹ کہیں, دائمی ریاست کہیں, اس کو طریقہ آ گیا ہے کہ موجودہ جو قوانین ہیں انہیں چھیڑے بغیر, کو پی سی او لگائے بغیر آپ کسی بھی جماعت کے ساتھ کسی بھی وقت -1 کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور دیکھیے وہ 62 63 کا لگایا ہوا, جبکہ جیسے ہی 1985 کا غیر جماعتی انتخاب ہوا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ پہلی مرتبہ اس آرٹیکل کو انووک کس نے کیا تھا؟ چودھری الطاف حسین مرحوم نے اپنے ہرانے والے وہ رانا صاحب جو ہوتے تھے ان کے خلاف, اور اس کو کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا تھا کہ یہ کیا گراؤنڈ ہے, آپ کیا نان سینس پہ آئے. وہ اب دیکھیے صادق اور امین کا لفظ میں آج بھی اصرار کرتا ہوں سوائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی انسان کے بارے میں استعمال نہیں ہو سکتا. اٹ واز یوز ٹو میک نواز. اس وقت جو ڈھول بجانے والے تھے میں اس وقت فریاد کرتا رہا, اسی وجہ سے لوگوں سے دیکھیے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ جو گرہیں ہاتھوں سے لگاتے ہیں نا پھر دانتوں سے کھولنا پڑتی ہے, اور اسی باعث قتل عاشقان سے منع کرتے تھے. سر یہ پش بیک ہے, اور یہ پش بیک کی وجہ سے خالی تحریک انصاف ہی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہماری تمام سیاسی قوتوں کو ہونا چاہیے کہ خدا کے لیے کیا کر رہے ہو. پی ٹی آئی کا صبح سے اگر آپ بیانیہ سنیں جو کہ ظاہر آپ سن رہے ہیں, تجزیہ بھی کر رہے ہیں, تو اس میں یہ بڑی بات کرتے ہیں کہ ہم جس طرح بات کرتے ہیں نا ہمیں ایک متبادل حقیقت بنانے میں ملکہ حاصل ہے. مطلب آپ چاند کہہ رہے ہوں گے, ہم اس کو سورج ثابت کر دیں گے, اور میں کہتے رہیں گے سورج. ان کا خیال یہ کہ ہم نے اپنی کنسٹیٹوئنسی سے بات کرنی ہے, ہم نے سڑک کو ہیٹ اپ کرنا ہے, اگلے انتخابات کی کیمپین چلانی ہے. یہ کیا آپ پیپر لے کے پھر رہے ہیں 68 پیجز سے, ہم ایک بیانیہ بنا پائیں گے؟ تو میں ذرا آپ کی اسسمنٹ چاہ رہا ہوں کہ ان حقائق کے پیش نظر کیا وہ بیانیہ متبادل بنانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں ماضی میں تو متبادل بیانیہ بنانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں, اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو اگر آپ کمپیئر کریں ان کے ساتھ, مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو, تو انہوں نے تو میرا خیال ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف اتنی سخت زبان استعمال نہیں کی, نہ ہی اتنی گالی گلوچ کیا جتنی انہوں نے کیا ہے. تو تحریک انصاف کا ایک خیال ہے کہ جو مرضی ہمارے خلاف جتنے مرضی فیصلے لکھ لیں, ڈاکومنٹس لے آئیں, ایویڈنس لے آئیں, آڈیو ٹیپس ہماری آپ نکال کے لے آئیں, لیکن جب ہماری سائبر کمانڈو فورس جو ہے جب وہ ریاستی اداروں اور ان کے سربراہان کی ایسی تیسی شروع کرے گی تو یہ کس کھیت کی مولی؟ تو یہ کس کھیت کی مولیاں؟ اگر کسی نے ہو سکتا ہے سرنڈر کر دیا ہو, اور اگر وہ سرنڈر کر سکتے ہیں تو یہ کس کھیت کی مولیاں چیف الیکشن کمشنر. تو آپ دیکھیں نا کہ جو ججز تھے یہ سپریم کورٹ کے, جب انہوں نے اپریل والا فیصلہ دیا تھا تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ مجھے خود پتہ ہے کہ اس وقت موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کتنے ڈسٹرب تھے اور کتنے پریشان تھے وہ. اب ان کے بارے میں وہی رویہ اگر نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اختیار کیا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے. اسی طرح ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو تحریک انصاف کی جو سائبر کمانڈو فورس ہے اس نے جو کچھ کیا ہے, اور جو ان کے باقی جو حامی ان کے یوٹیوبر ہیں, اگر وہ باتیں کوئی اور کرے تو پھر 9 مہینے کی مثلا صبح سے میں ایک حیران کن سینٹنس سن رہا ہوں نصرت, اور وہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں, اور وہ تجزیہ نگاری میں بھی اب سینٹنس آنے لگ گیا ہے کہ ثابت ہو گیا جی فورن فنڈڈ تو ہے ہی نہیں. اس میں کہاں پہ فورن فنڈڈ ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے نا, اس میں آپ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہم نے کہنا ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے فالوورز نے اس کے ساتھ جو ریپیٹ کرتے رہنا ہے, اور پھر اس میں گالیاں بھی دینی ہیں اور سب کچھ کرنا ہے. اب ایک کنٹراڈکشن تو ہے نا اس میں, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اندر سے ٹھیک نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ فورن فنڈنگ کا الزام تو غلط ثابت ہو گیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ مسترد بھی کر رہے ہیں,
اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں, اس کے خلاف دھرنا بھی دے رہے ہیں. تو اتنی کنٹراڈکشن ہے ان کی. لیکن سسٹین کر لیتے ہیں سر کینڈیڈیٹ. دنیا میں کہاں, آپ کا کیا خیال ہے کہ جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں فورن فنڈنگ, تو کیا واشنگٹن جو ہے وہ ایک باقاعدہ سرکاری اکاؤنٹ کھولتا ہے PL480 کی طرح اور وہاں سے یوں کر کے تو وہ یعنی پیسے جاتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا. وہاں پہ لابنگ کی اجازت ہے, لیکن لابنگ کی اجازت فورن ہے. پارٹیز آپ کے کو نہ ہاں ڈونیشن دے سکتے نہیں, ہیں, میں آپ سے عرض نہ کرتا فنڈنگ ہوں لے کہ سکتے ہیں. یہ اس بات سے کھیل رہے ہیں کہ جب آپ لفظ فورن فنڈنگ استعمال کرتے ہیں تو فورن فنڈنگ ان سینس کہ جیسے نیب پہ الزام لگا تھا کہ جی بھارت سے تھیلیاں, جی وہ تھیلیاں تو نہیں آئیں. ان کا زیادہ تر اصرار یہ ہے کہ غیر ملکوں میں مقیم پاکستانی چونکہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں, انہوں نے شوکت خانم ہسپتال بنایا, تو بھائی وہ ہیں تو پاکستانی. لیکن اس میں پاکستانی نہیں وہ ہے, that is the عارف- issue. جی ہاں. اس اب میں یہ پاکستانی ہوا نہیں کہ ہے. چونکہ ان کے دوست یار ہیں ان کے ساتھ, تو انہوں نے ان کو بھی پرسویٹ کیا کہ جی یہ ایک نیک آدمی ہے, ان کو پیسے دے. ٹام نے, چارلز نے, لیکن اب سنیسا مسئلہ نے, یہ ہے you know, کہ سیٹی نے. عارف نقوی اگر پاکستانی ہیں ٹھیک ہے نا جی صاحب, لیکن ان کی منی پہ کوسچنز آ گئے ہیں نا. ٹھیک. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر وہ منی ڈرٹی ہو گئی تو وہ چاہے تھوڑی سی اس میں منی لانڈرنگ ہوئی ہو, مثلا اسلام میں کچھ اشیاء کا استعمال ممنوع ہے, تو تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو تو حرام ہے نا. اور اس کے بعد اگر اس کا لنک, میں آپ سے بار بار دوبارہ کہہ رہا ہوں, اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنے کہ آپ سے چونکہ یہ فنڈ لیا گیا تھا تو بعد ازاں آپ کی حامد کی کمپنی کو یہ نہیں فائدہ اٹھایا. فورن کمپنیز نے بھی پیسے دیے نا. فورن کمپنیز کانٹ فنڈ پولیٹیکل پارٹیز. بڑا سمپل ہے, اور اس میں نام دیے ہوئے. بالکل آخر میں حامد, یہ جاتا ہے سپریم کورٹ کے پاس, ایک ایسی سپریم کورٹ جو جس کے جج صاحبان, معتبر جج صاحبان اپنی کریڈیبلٹی اور اپنی جوڈیشل کمیشن کی پروسیڈنگز کو معتبر ثابت کرنے کے لیے آڈیو اپنی ان کو جاری کرنی پڑتی ہے. اس کے اندر بھی بیٹلز بہت ہیں. 3 ممبر بینچ کے اوپر جو بحث چل رہی ہے وہ اس سے بھی آپ واقف ہیں. سپریم کورٹ کے لیے بڑا چیلنج. دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس کیس جائے گا کہ عمران خان صاحب صادق اور امین ہے یا نہیں ہے, تو وہ کیس جو ہے وہ صرف وہی ججوں کو سننا چاہیے جن کے بارے میں پبلک کے اندر یہ سوال نہیں ہے کہ یہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے. اگر چیف جسٹس صاحب کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے آڈیو جاری کرنی پڑتی ہے, اور اس آڈیو کے بعد بھی 2 ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ تردید کر دیتے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے. تو جو اگر یہ کیس الیکشن کمیشن میں جاتا ہے تو یہ جو مشہور زمانہ 3 ممبر بینچ ہے, اس کے جو تینوں جج صاحبان ہیں ان کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے. یور ٹیک کوئکلی. ایبسلیوٹلی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو سیدھی سادی بات ہے کہ آپ کو نے تو خود جس کو ڈکلیئر کیا ہے ان کے بارے میں آپ سوال اٹھے تو آپ ہی نے ریوزٹ کرنا ہے. سمپل. بہت شکریہ آپ دونوں کا, اور احمد بلال محبوب صاحب کا بھی. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. سر میں لگا تھینک یو.